Hello, students. Welcome to Desert Throw Psychist. Myself, Ali Hassan, and today the topic of discussion is golden rules of good prescribing. इसका जो फर्स्ट रूल है, चूज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस. मतलब एविडेंस देखकर कोई भी मेडिसिन है उसको चूज करें. तो बेटा मेडिसिन हमेशा अंदाजे से नहीं बल्कि एविडेंस देखकर सिलेक्ट की जाती है, चूज की जाती है. अब एविडेंस का मतलब है तहकीक, ट्रायल्स और वो इंफॉर्मेशन जिनसे पता चलता है कि मेडिसिन वाकई फ़ायदा देती है या नहीं. देखिए ड्रग कंपनीज क्या करती हैं, वो ये साबित करना उनको पड़ता है कि उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो दवा है, इस बीमारी में फ़ायदा देती है जिसके लिए वो दवाई बनाई गई है. उसके लिए जो मेडिसिन का एक मुकाबला है प्लेसबो से किया जाता है. अब प्लेसबो को अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि डमी ट्रीटमेंट कहते हैं इसे, यानी ऐसी चीज़ जो मेडिसिन जैसी लगती है मगर असल दवा नहीं होती. अब ये ट्रायल आमतौर पर डबल ब्लाइंड और मल्टी सेंटर होते हैं. अब डबल ब्लाइंड का मतलब है कि ना पेशेंट को पता होता है कि उसे असल दवा मिल रही है या प्लेसबो, और ना डॉक्टर को पता होता है. अब मल्टी सेंटर का मतलब है कि ट्रायल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई हॉस्पिटल या सेंटर में किया जाता है. अब ये ट्रायल कम वक्त के लिए भी किए जाते हैं जो अमूमन 6 से 8 हफ्ते होते हैं. लंबे वक्त के लिए भी होता है जो अक्सर 6 से 12 मंथ तक हो सकता है. लेकिन एक मसला ये है कि बाज़ औक़ात कोई इलाज हकीकत में फ़ायदा दे रहा होता है मगर ट्रायल में उसका फ़ायदा सिर्फ नज़र नहीं आता. ये चीज़ इसकी वजह हमेशा आसानी से समझ नहीं आती. इस बात को हम दो चीज़ों से समझते हैं. पहला मतलब ये है कि नए क्लिनिकल ट्रायल में एक ऐसी मेडिसिन भी शामिल करनी चाहिए जो पहले से फ़ायदा मंद मानी जाती हो. उससे हम कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल. मतलब पॉजिटिव कंट्रोल से ये समझने में मदद मिलती है कि अगर नई जो मेडिसिन है फ़ायदा ना दिखा पाए तो मसला वाकई दवा में है या खुद ट्रायल के तरीके में कोई कमी रह गई है. और दूसरा मतलब ये है कि किसी मेडिसिन के फ़ायदे को समझने के लिए सिर्फ एक ट्रायल काफ़ी नहीं होता. बेहतर यह है कि सब क्लिनिकल ट्रायल्स को इकट्ठा देखा जाए. उसके लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल होता है जिसे हम मेटा एनालिसिस कहते हैं. अब मेटा एनालिसिस का मतलब है कई रिसर्च स्टडीज़ के जो एक नताइज है उसको एक साथ देखकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकालने. अब पाकिस्तान में क्या होता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और कुछ हेल्थ इदारे जो हैं मेडिसिन और ट्रीटमेंट से मुतल्लिक रहनुमाई देते हैं. अब ये इदारे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के बारे में गाइडलाइन जारी करते हैं. अब गाइडलाइन का मतलब है कि इलाज के बारे में बाकायदा रहनुमाई ताकि डॉक्टर बेहतर और स्कोर तरीके से फैसला कर सके. अब ये फैसले आमतौर पर क्लिनिकल ट्रायल और मेटा एनालिसिस की बुनियाद पर किए जाते हैं. अब अच्छी प्रैक्टिस यही चाहती है कि डॉक्टर उन गाइडलाइन को पढ़े और उन पर अमल करे. अब ये गाइडलाइंस हर जगह कानून की तरह लाजिम नहीं होती, लेकिन अगर डॉक्टर उनसे हटकर इलाज करे तो उसके पास वाज़ेह और एक लिखा हुआ सबब होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए. क्लिनिकल ट्रायल हर सूरत हाल को कवर नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब पेशेंट को 2 या ज़्यादा इलाज एक साथ दिए जा रहे, क्योंकि ऐसी सूरत को ट्रायल में चेक करना मुश्किल होता है. अब ऐसी जगह जो इंफॉर्मेशन होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एक अच्छे ट्रायल में होती है. एक अच्छे ट्रायल में आमतौर पर प्लेसबो ग्रुप, रैंडम एलोकेशन, ब्लाइंड रेटर्स और ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं. अब रैंडम एलोकेशन का मतलब है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के ग्रुप्स में बगैर पसंद नापसंद बेतरतीब तरीके से रखना. और ब्लाइंड रेटर्स का वो लोग होते हैं जो पेशेंट का नतीजा देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी गई थी. अब चंद पेशेंट्स की बुनियाद पर बनने वाली जो केस रिपोर्ट्स एविडेंस की सबसे एक कमज़ोर शक्ल होती है. सिर्फ अपनी याद पर चलना, फिर मतलब ये कहना कि एक दो पेशेंट में फ़ायदा हुआ था इसलिए दवा अच्छी है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद नहीं रखता. उसकी वजह ये है कि प्लेसबो रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी पेशेंट सिर्फ ये सोचकर भी बेहतर महसूस कर सकता है कि उसे दवा दी जा रही है चाहे वो दवा असल ना हो.
یہ بات شدید سائیکیٹرک النس میں بھی ہو سکتی ہے، سویر جو کیسز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہے ایڈیکیٹ ڈوز اینڈ ایڈیکیٹ ڈیوریشن۔ دیکھیں، اینٹی سائیکوٹکس اور اینٹی ڈپریسنٹس کو اپنا پورا اثر دکھانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، اس لیے دوا کو صحیح تھراپیوٹک ڈوز میں دینا ضروری ہے۔ اب تھراپیوٹک ڈوز کا مطلب ہے کہ دوا کی وہ مقدار، وہ کوانٹٹی جو ٹریٹمنٹ کے لیے واقعی فائدہ مند ہو۔ دیکھیں، دوا کو کافی وقت تک جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوا کام نہیں کر رہی، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کہے کہ دوا فائدہ نہیں دے رہی اور اسے بدلنا چاہیے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دوا پوری ڈوز میں دی گئی تھی یا نہیں، اور کافی وقت تک دی گئی تھی یا نہیں۔ اکثر ایسے پیشنٹس میں جو علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بیسک ٹریٹمنٹ یا تو پورا تھراپیوٹک ڈوز میں دیا ہی نہیں گیا، یا پھر اسے کافی دن تک جاری نہیں رکھا گیا، یعنی کبھی دوا کم دی گئی اور کبھی کم وقت کے لیے دی گئی ہوتی ہے۔ یہ چیز جہاں فوری اثر چاہیے ہو، وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوا جسم میں کتنی جلدی جاتی ہے اور کتنی جلدی جسم سے نکلتی ہے۔ اب اسے ہم کہتے ہیں فارماکوکنیٹکس۔ اب فارما جو کوکنیٹکس ہے، اس کا مطلب ہے میڈیسن جسم میں کیسے داخل ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسے ٹوٹتی ہے اور کیسے باہر نکلتی ہے۔ اگر کوئی دوا بہت جلدی دی جائے تو جسم میں اس کا جو جمع ہونے والا اثر خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹاکسیسٹی۔ اب ٹاکسیسٹی کا مطلب ہے دوا کا زہریلا یا نقصان دہ اثر جو ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے مونوتھراپی اینڈ ریشنل پولی فارمیسی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک علاج جو ہے ہم نے کہا کہ یہ 6 منتھ چلے گا، وہ 6 منتھ چلا، اپنی لیمٹ تک پہنچ گیا اور پیشنٹ پھر بھی ٹھیک نہ ہو، تو کئی بار دل کرتا ہے کہ ایک اور میڈیسن شامل کر لی جائے، لیکن اگر دوسری دوا بھی تقریباً اسی طرح کام کرتی ہو تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی ریسیپٹر بہت زیادہ اثر پڑ جائے اس پر تو ٹاکسک ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اب ریسیپٹر کیا ہوتا ہے؟ باڈی یا برین میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں میڈیسن جا کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مثلاً اگر 2 اینٹی سائیکوٹک الگ الگ کم ڈوز میں دی جائیں تو دونوں مل کر ڈوپامین ریسیپٹر بلاکیٹ بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سویر پارکنسونین ریجیڈیٹی ہو سکتی ہے۔ اب پارکنسونین ریجیڈیٹی کا مطلب ہے باڈی یا مسلز میں سختی آ جانا، جیسے کہ پارکنسونزم میں ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جب ایک سے زیادہ دوائیں دی جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ فارماکوگنیٹک انٹریکشنز کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب فارماکوگنیٹک انٹریکشنز کا مطلب ہے ایک میڈیسن دوسری میڈیسن کے جسم میں جانے، ٹوٹنے یا باہر نکلنے کے عمل پر کیا کرتی ہے؟ اثر ڈالتی ہے۔ اب اس کے باوجود کافی پیشنٹس میں ایک سے زیادہ دوا دینا ہمیں ضروری بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایک دوا جو اکیلی دوا کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اب کچھ میڈیسن کے انٹریکشن ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے صاف فارماکولوجیکل ریشنیل بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب فارماکولوجیکل ریشنیل کا مطلب ہے دوا ملانے کی ایک سائنٹیفک وجہ۔ مثلا کبھی کبھی اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ لیتھیم شامل کرنے سے جو ادھورا فائدہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جو فائدہ اکیلی اینٹی ڈپریسنٹ سے نہیں آیا تھا وہ لیتھیم شامل کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے بی اویئر آف ڈرگ انٹریکشنز۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرگ انٹریکشنز کا مطلب ہے کہ ایک میڈیسن کا دوسری میڈیسن کے اثر، ٹوٹنے یا جسم سے نکلنے کے عمل کو بدل دینا۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی میڈیسن لیور میں جا کر ایک سسٹم بنا ہوتا ہے جس سے ہم سائٹوکروم P450 کہتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے وہ ٹوٹتی ہیں، اس کو شارٹ فارم میں CYP450 سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ تو لیور یعنی جگر جسم میں میڈیسن کو توڑنے اور صاف کرنے کا ایک اہم کام کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ میڈیسن P455 مطلب P450 ایسو انزائم میں سے ایک یا زیادہ کے ذریعے ٹوٹتی ہیں۔ آسان اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہر دوا کے ٹوٹنے کا اپنا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔
اب کچھ میڈیسن کیا ہوتی ہیں کہ ایسو انزائم کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتی ہیں، یعنی وہ ان کا کام سست یا بند کر دیتی ہیں۔ اس سے دوسری میڈیسن ٹھیک طرح نہیں ٹوٹتی اور جسم میں زیادہ جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو ایک نارمل تھراپیوٹک ڈوز پر بھی ٹاکسیسٹی پیدا کر سکتی ہیں۔ اب سائیکیٹری میں P450 انہیبیٹر میں جو امپورٹنٹ میڈیسن ہے SSRI والی جو ہیں اینٹی ڈپریسنٹ ہیں۔ اب خاص طور پر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں فلوکسٹین اور جو پیروکسٹین ہے، یہ دوسری میڈیسن کے ٹوٹنے کو سست کر سکتی ہیں۔ مطلب اگر یہ دوسری دواؤں کے ساتھ دی جائیں تو کچھ جو ایک کیلشیم چینل بلاکرز اور پرانی جو اینٹی ڈپریسنٹس کے ٹوٹنے کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ اس سے ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، مثلا زیادہ غنودگی، گرنا یا دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا۔ اس لیے بلا ضرورت کئی دوائیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے۔ اب ایسی انٹریکشن یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے انہیں ہمیشہ چیک کرنا چاہیے، چاہے کتاب سے، ہاسپٹل کے پروٹوکول سے یا کسی معتبر آن لائن میڈیکل سورس سے۔ اب پاکستان میں ڈاکٹر اور فارماسسٹ میڈیسن کے بارے میں جو انفارمیشن لینے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ DRAP کی انفارمیشن، ہاسپٹل کے پروٹوکول اور آن لائن میڈیکل ویب سائٹس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی میڈیسن کس کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، اور میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کو نوٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نیا یا خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تو اسے باقی اداروں کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹس کی حفاظت بہتر ہو سکے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں سائیڈ ایفیکٹس، مطلب ناؤ دا سائیڈ ایفیکٹس اینڈ رپورٹ نیو ونس، مطلب سائیڈ ایفیکٹس جانے اور نئے سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ کریں۔ یہ جاننا بیٹا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کو دوا سے کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ مطلب دوا دینے سے پہلے پیشنٹ کو آپ بڑے آسان لفظوں میں اسے بتائیں کہ اس سے کیا کیا محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہلکا سا سائیڈ ایفیکٹ اچانک آ جائے، آپ کو فیل ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے جو ہمارے پاکستان میں زیادہ لوگ بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں، تو اس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ دوا ان پر برا اثر کر رہی ہے، زہریلا اثر کر رہی ہے، پھر وہ میڈیسن لینا ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا کرتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو کچھ سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں، کچھ دوا کے کافی عرصے استعمال کے بعد سامنے آتے ہیں، اس لیے انہیں جاننے میں وقت لگتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی میڈیسن کا کوئی نیا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تو اسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ایک سینٹر ہے، اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو یا فارماسسٹ ہیں اور جو پیشنٹ بھی ADR رپورٹنگ فارم کے ذریعے وہاں انفارمیشن جمع کرا سکتے ہیں۔ اب ADR کا مطلب ہے کہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، یعنی دوا کا برا نقصان جو اس کا اثر پڑا ہے اس کے اوپر، اور پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس یہ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ میڈیسن مارکیٹ میں آنے کے بعد بھی اس کے جو اثرات کو مسلسل دیکھتے رہنا۔ اب اس عمل سے بعض اوقات ایسے نقصانات سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے بعد میں کچھ جو میڈیسن ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے یا مارکیٹ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے انوالو دا پیشنٹ۔ اب اس میں کیا ہے کہ پیشنٹ کو شامل کریں۔ دیکھیں، میڈیسن کے بارے میں پیشنٹ سے بات کرنی بہت ضروری ہے، لیکن پیشنٹ کے علاج کے فیصلے میں شامل کرنا چاہیے اسے، کیونکہ ظاہری بات ہے دوا تو اسی نے لینی ہوتی ہے۔ تو پیشنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، میڈیسن کن سمپٹم پر کام کرے گی اور اس سے کیا فائدے ہونے کی امید ہے۔ اب اکثر پیشنٹ کو اپنی میڈیسن کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، پھر جب اسے کسی اور ڈاکٹر سے علاج لینا پڑے تو وہ اہم انفارمیشن نہیں دے پاتا۔ تو اس کے علاوہ پیشنٹ کو پہلے کسی میڈیسن سے کیا فائدہ ہوا تھا یا کیا نقصان ہوا تھا، یہ آئندہ علاج کے لیے بہت اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو آج کل بہت سے پیشنٹس جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر میڈیسن کے بارے میں خود بھی سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہاں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے کئی بار غلط ہوتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے،
تو اگر ڈاکٹر پیشنٹ کو شروع سے ساتھ شامل رکھے، اس سے صاف بات بتائے اور اس کے سوالوں کے جواب دے تو غلط فہمیاں کم ہو سکتی ہیں۔ لاسٹ گولڈن رول ہے ریکارڈ دا ٹریٹمنٹ اینڈ مانیٹر دا آؤٹ کم، مطلب علاج لکھیں بھی اور نتیجہ بھی دیکھتے رہیں۔ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ کون سی دوا دینی ہے تو پھر پہلے والے علاج کو اچھی طرح دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے کون سی میڈیسن دی گئی تھی، اس سے فائدہ ہوا تھا یا نہیں، کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا یا نہیں، کوئی خطرناک بات سامنے آئی تھی یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے جو ناکام، تکلیف دینے والا یا ڈینجرس ٹریٹمنٹ دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں، جو ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہو اسے اسی جگہ لکھنا چاہیے جہاں مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن لکھی جاتی ہے۔ اب مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی جو مینٹل کنڈیشن کا باقاعدہ جائزہ، جیسے موڈ، سوچ، بیہیویئر، بولنا، سمجھ اور حقیقت سے تعلق، اس کے بارے میں میں نے ایک لانگ ویڈیو بنائی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ پہلے علاج کے جواب، یعنی جو پریویس ٹریٹمنٹ رسپانس کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آئندہ کبھی بھی پرانے علاج کو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کو پتہ رہتا ہے کہ کون سی دوا پہلے دی گئی، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اور آگے علاج کیسے کرنا بہتر ہوگا۔ اچھا علاج صرف دوا لکھ دینے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا علاج یہ بھی ہے کہ دوا کیوں دی گئی، کتنی دی گئی، کتنے وقت کے لیے دی گئی، اور پیشنٹ نے اسے کیسے برداشت کیا، کیسے ہینڈل کیا، اور نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا۔ یہ سب باتیں واضح طور پر لکھی جائیں اور وقت کے ساتھ دیکھی جاتی رہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو بیٹا ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ تھینک یو۔